अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 39 ओपन कर लीजिए। और कौन सा वाकया चल रहा था? किसका वाकया चल रहा था? जी, देख के बताइए कौन सा वाकया हम पढ़े थे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का। हमने पढ़ा कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जब हजरत मरियम के पास गैर मौसमी फल देखते और वो खुद भी बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनकी औलाद भी नहीं थी, तो वहां उनके हुजरे में ही उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे इस बुढ़ापे में भी औलाद अता फरमाए, और उन्होंने नेक औलाद मांगी। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। आयत नंबर 39। फनादतहुल मलाइकतु, बस पुकारा उसको फरिश्तों ने। वहुआ काइमुन, और वो खड़े थे। युसल्ली, नमाज पढ़ रहे थे। फिल मेहराब, मेहराब में। उनको फरिश्तों ने पुकारा। तो हजरत मरियम के पास जब वो जाते तो नमाज भी पढ़ते थे। नमाज ही की हालत में फरिश्तों ने उनको खुशखबरी दी। क्या खुशखबरी दी? अन्नल्लाह युबश्शिरुका, बेशक अल्लाह ताला बशारत देता है तुझे, भी याहया, याहया अलैहिस्सलाम की, मुसद्दिकन, जो तस्दीक करने वाला है, बिकलिमतिन, एक कलीमा की, मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से, सय्यिदन, सरदार, व हसूरा, और पाकबाज, व नबियन, और नबी, मिनस सालिहीन, नेक लोगों में से। तो उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज थी? सबसे पहली ये कि वो अल्लाह की तरफ से एक कलमे की तस्दीक करने वाला होगा। कलिमे से मुराद कलिमा कुन है, यानी कलिमतुल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी यहाँ पे मुराद हो सकते हैं कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम के बाद जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है वो कलिमा कुन से हुई थी। और सैयदा से मुराद यहाँ पे सरदार है कि उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज होंगी। और जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी ना, तो ये भी मांगी थी कि यरीसुनी व यरीसु मिन आली याकूब। इसका आगे जिक्र आ रहा है, जो मेरा भी वारिस हो और आले याकूब का वारिस भी हो। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई। ये एक और जगह एक कंप्लीट दुआ जो है वो मिलती है कि मैं अपने पीछे उन लोगों के बारे में डरता हूँ कि ये भटक ना जाएं। तो एक नबी के अंदर अपनी कौम की, अपने घर वालों की ऐसी ही खैर ख्वाही होती है। तो कहने लगे कि मुझे ऐसी औलाद अता कर जो उन्हें हदायत पर कायम रखे मेरे बाद। तो अल्लाह ने उनकी ये दुआ भी कबूल कर ली। जो सैयदा का वर्ड है उसमें इसी दुआ की कबूलियत का जिक्र है। और जो ये वर्ड है हसूरा, पाकबाज, इसका मतलब ये है जिन्हें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होगा, दुनिया की ख्वाहिशात और लज्जात से खुद को बचाने वाला, कमाल दर्जे का ज़ब्त नफ्स रखने वाला, पाकबाज। और नबी होगा मिनस सालिहीन, नेक लोगों में से होगा। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के ज़माने तक यहूद के अंदर जो है वो दुनिया की मोहब्बत बहुत ज़्यादा गालिब आ गई थी। लिहाजा अल्लाह ताला ने एक ऐसा पैगंबर भेजा
جس میں دنیا سے بے رغبتی کی کوالٹی تھی۔ تو ایک داعیہ دین کے اندر دین کا کام کرنے کے لیے یہ کوالٹی بہت ضروری ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی یہ کوالٹی تھی۔ تو دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے جو دعا مانگی، وہ دعا، اور ہم جو ہیں ہمارے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے متعلق کیا کچھ سوچا جاتا ہے، اور پیرنٹس عام طور پہ آج کل یہی زیادہ سوچتے ہیں کہ انہیں دنیا کا کیا پڑھائیں اور کس کام کے لیے انہیں بڑا کریں۔ لیکن جو انبیاء ہیں یا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد سے اللہ کے دین کا کام لینا پسند کرتے ہیں یا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص ایسے ہی بے وجہ چن لیا جائے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے سب سے پہلے تو اپنے بارے میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے بھی دین کا کام لیں، اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکے تو ہمیں یہ تمنا ضرور کرنی چاہیے کہ نیکی کا جو شوق ہے ہماری اولاد اور آئندہ نسلوں میں پیدا ہو، اور اس کے لیے قربانی کرنی ہوگی۔ یعنی تمنا تو رکھیں بچوں کے لیے، لیکن ان کو دین کی تعلیم دیں ہی نہ، صرف دنیا کی ہی تعلیم دیں، تو پھر اس طرح تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ لگائیں تو گندم کا پودا، بیج اس کا لگائیں اور وہاں سے مکئی اگائے؟ ایسا ہو سکتا نہیں، ہے؟ ایسا جب نہیں ہو سکتا تو کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک بچہ، ہم اس کو دین کا کچھ بھی نہ سکھائیں اور ہم صرف تمنا کریں کہ یہ دین کا بہت بڑا عالم بن جائے، اللہ اس سے دین کی خدمت لیں؟ نہیں، اس کے لیے پیرنٹس کو بھی قربانی کرنی ہوگی۔ جو پیرنٹس اس بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کو ساتھ اپنے بچوں کو ساتھ دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں، تو وہی پھر اس کا حق رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کے راستے پہ جمائے رکھے اور انہیں اس کام کے لیے چن لیں اور سلیکٹ کر لیں۔ پھر آیت نمبر 40 ہمیں یہ بتا رہی ہے، قولا کہا اس نے، ربی ہے میرے رب، انا کیوں کر، یکونو ہو سکتا ہے، لی میرے لیے، غلام کوئی لڑکا۔ اب یہ حضرت زکریا علیہ السلام تعجب کر رہے ہیں کیونکہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی، تو کہنے لگے کہ میرے کس طرح سے لڑکا ہو سکتا ہے۔ فرشتوں نے جب انہیں بشارت دی، وقت بلغنی الکبر، پہنچا ہے مجھے بڑھاپا، وامراتی آخر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ بانجھ وہ عورت ہوتی ہے جو بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ قولا کہا، کذالک اسی طرح، اللہ یفعل کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ ان کا یہ سوال صرف تسلی کے لیے تھا کہ مجھے تو بڑھاپا آ گیا ہے اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتے ہیں۔ کہنے لگے، قولا ربی جعل لی آیا، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں جس سے مجھے اطمینان ہو جائے کہ یہ بشارت تیری ہی طرف سے ہے، شیطان کا دھوکہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، آیا تو کا نشانی تیری، اللہ کے نا تکلم الناس، تو کلام کرے گا لوگوں سے۔ یعنی جب اللہ کا یہ فیصلہ ہونا ہوگا تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے حضرت زکریا علیہ السلام۔ یہ اس کی نشانی ہوگی ان کی اس دعا کی قبولیت کی۔ کتنے دن؟ ثلاثۃ ایام، 3 دن۔ جی، 3 دن وہ لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے، الا رمزا، مگر اشارے سے، یا مخفی آواز میں، یا آئی بروز کے ذریعے، اشارتن، یا ہاتھوں سے۔ تو جب اس طرح کی کنڈیشن آئے تو سمجھ لینا کہ یہ بات جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ، اور تسبیح کرو شام کے وقت، والابکار، اور صبح کے وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب یہ کنڈیشن آپ کی ہو
تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ کی بات پوری ہونے کا وقت ہے، لیکن اس میں بھی ذکر نہیں چھوڑنا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ یہ جو ورڈ ہے نا اشی، یہ سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک کا وقت ہوتا ہے، اور جو ابکار ہے یہ فجر سے دن چڑھے تک کا وقت ہے۔ ابن ابی حاتم ہیں، وہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ اگر ترک ذکر کی کسی کو اجازت ہوتی تو وہ زکریا علیہ السلام کو ہوتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ 3 دن جو ہے وہ بات نہیں کر سکیں گے، بات کرنے سے عاجز ہوں گے، لیکن اس دوران بھی اللہ نے ان کو اس حال میں بھی اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ تو اس لیے پھر کسی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ کوئی اللہ کو بالکل ہی یاد نہ کرے۔ اسی لیے ہمیں صبح شام کے اذکار سکھائے گئے ہیں۔ آپ پڑھتی ہیں اپنی روٹین میں صبح شام کے اذکار؟ آج کل تو آپ کے پیپرز ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جی آپ کو کبھی یاد نہ بھی رہتا ہو، لیکن آج کل بھی ضرور کوشش کریں کہ صبح شام کے اذکار پڑھیں، اس سے ایک اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے، کاموں میں آسانی آتی ہے، اور کام جو ہے جس طرح ہماری توقع ہوتی ہے اسی لیول کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جب انسان کو نعمت ملے اس وقت میں خاص طور پہ اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ جیسے یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے تلقین کی کہ جب آپ 3 دن لوگوں سے کلام نہ کر سکیں تو وہ آپ کی دعا کی قبولیت کا وقت ہوگا، اس میں کثرت سے آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ آیت 42، اس قولت الملائکہ، اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم، اے مریم، ان اللہ استفاکی، بے شک اللہ نے چن لیا تجھے۔ یہ کافزر کی جو ضمیر ہے جب مخاطب میں واحد مؤنث ہو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ طہارہ کی اور پاک کیا تجھے، واصطفاکی اور چن لیا تجھے، علی نساء العالمین، اوپر عورتوں کے تمام جہانوں کے۔ یہ استفا کا ورڈ وہی ہے جو پیچھے حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا تھا۔ اور بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت مریم جو ہے انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا کہ ان کے پاس بھی وحی آتی تھی اللہ کی طرف سے، کیونکہ بہرحال فرشتوں نے ان سے کلام تو کیا ہی تھا، اور فرشتے جو ہیں وہ ہمیشہ پیغمبروں کے پاس ہی آئے ہیں ان سے کلام کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ جو طہارہ کی ہے اس کی مزید وضاحت یہ ہے پاک کرنے سے کیا مراد ہے۔ ایک تو چن لیا اور پھر اس کے بعد پاک کیا۔ چنا تمام جہان کی عورتوں پر ہے، اور دوسرا چنے جانے کا مطلب یہ ہے کہ عورت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا۔ ان کی والدہ نے جو نظر مانی تھی وہ تو بیٹے کے لیے مانی تھی، لیکن بیٹی کو بھی انہوں نے اللہ کے راستے کے لیے وقف کیا، تو یہ ہے چنے جانا کہ اللہ نے ان کو قبول کیا۔ پھر ایک یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ عبادت کے لیے خاص جگہ ان کو عطا کی گئی، پھر انہیں رزق بھی عطا کیا، علم صحیفے بھی عطا کیے۔ یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں، چن لینے میں اور پاک کرنے میں۔ پھر فرشتوں کو ان کی طرف بھیجا، جبکہ عام عورتوں کی طرف فرشتے نازل نہیں ہوتے، پھر ان کو کرامات سے بھی نوازا۔ کون سی کرامت تھی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس؟ ان کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ بھی ایک کرامت تھی کہ وہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہوئے، لیکن ان کے پاس جو بے موسمی پھل آتے تھے وہ بھی ان کی ایک کرامت تھی۔ پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ابھی پیدا ہی ہوئے تھے تو اللہ نے ان کو زبان دے دی تھی، انہوں نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کے بارے میں لوگوں کو بتایا تھا، یہ بھی ایک ان کی ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ پھر وصطفیٰ کی، اور تجھے تمام جہان کی عورتوں پہ چن لیا۔
تو جب بھی یہ ورڈ آتا ہے نا، استفا، چنے جانے کا، تو اس میں بہت بڑی ایک ترجیح اور فضیلت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں، حضرت مریم علیہ السلام کو، وہ خوبی عطا کی جو دنیا میں کسی عورت کو نہیں عطا کی۔ اور اس دور میں جو رواج تھا کہ صرف لڑکوں کو ہیکل آنے کی اجازت ہوتی تھی، لیکن اللہ نے ان کو خصوصی طور پہ اس جگہ موقع عطا فرمایا۔ پھر خود ہی فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرَ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی جو کام حضرت مریم علیہ السلام نے کرنا تھا وہ لڑکا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور عورتوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی ہے، ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ دنیا کی عورتوں میں سے بہتر دو عورتیں ہیں، ایک مریم بنت عمران اور دوسری خدیجہ۔ خدیجہ کون تھی؟ خدیجہ بنت خویلد۔ جی، خدیجہ کون تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ پہلی بیوی۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مردوں میں تو کامل بہت سے گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں سے کامل بہت کم ہیں، جیسے مریم بنت عمران اور آسیہ۔ آسیہ کون تھی؟ نام سنا ہوا ہے آپ نے ان کا؟ فرعون کی بیوی۔ ہاں جی، فرعون کی بیوی۔ فرعون جتنا ظالم تھا، جو آسیہ ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی تھی، اور کہا جاتا ہے یہ فرعون کی سب سے محبوب بیوی تھی، لیکن جب ایمان لے آئی تو اس کا ایک اغار تھا جہاں وہ ایمان والوں کو بھوکا پیاسا بند کر دیتا تھا، یہاں تک کہ موت واقع ہو جاتی تھی۔ تو یہی طرز عمل اس نے اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ بھی کیا، لیکن چونکہ یہ ایمان لے آئی تھی اور انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے اللہ سے دعا کی تھی، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا لے، تو اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پردہ اٹھایا اور ان کو جنت میں اپنا مقام نظر آ گیا، اور یہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ پھر ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی سب سے افضل عورت جو ہے وہ خدیجہ ہے، فاطمہ ہے، مریم ہے، اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں، اور ایک روایت میں حضرت عائشہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے عورتوں کو بھی دین کے کام میں اور تقوی کے لیے چنا ہے، صرف مردوں سے یہ کام نہیں لیا، عورتوں سے بھی لیا۔ پھر آیت نمبر 43 ہے، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی ہی ہم وحی کرتے ہیں، اس کو الیکا آپ کی طرف۔ کس کی طرف؟ کاف زبر کا کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ مذکر کی طرف۔ کس کس مذکر کی طرف؟ واحد ذکر۔ اور مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے یہاں پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاری ہے۔ وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنی کلمیں، ایہم کون سا ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا، مریم کی۔ جب حضرت مریم کی والدہ نے اپنے کچھ خوابوں کا ذکر کیا تو جو ہیکل سلیمانی کے نگران تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت مریم جو ہے نا وہ کوئی غیر معمولی بچی ہیں، تو سب نے یہ چاہا کہ وہ ان کی کفالت کریں، لیکن تو سب نے پھر یہ طے پایا کہ سب اپنے اپنے نام لکھ کے تو ڈالیں، جس کا نام آ جائے گا وہی سرپرست ہوں گے مریم کے۔ تو 2 دفعہ اس طرح کیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی نام نکلا، یہ آپ کے خالو تھے، اللہ کا بھی یہی اذن تھا کہ وہی ان کی کفالت کریں۔ وما کنت لدیہم، اور نہ تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، اور وہ اسی بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ وہ حضرت مریم کی کفالت کرے، ان کی والدہ کے ان خوابوں کی وجہ سے جو انہوں نے دیکھے تھے۔ اس قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ نے، یبشرک، خوشخبری دیتا ہے تجھے،
بکلمتن ایک کلمہ کی، منہو اپنی طرف سے، اسمہ نام اس کا، المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن عزت والا، فی دنیا دنیا میں، والآخرہ آخرت میں، ومن المقربین اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ جی یہاں تک کلیئر ہے؟ جی اچھا، یہ سیکنڈ ٹائم جو ہے نا فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو پکارا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تجھے بشارت دیتا ہے کہ کلمہ کن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دیں گے جس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم۔ مسیح جو ہے وہ، اس کا جو مطلب ہے یا لفظی ترجمہ ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز پہ ہاتھ پھیرنا۔ جو مساح کا مطلب ہے یہ بھی اسی سے ہے، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے سیاحت کرنا، جو سیر و تفریح ہوتا ہے، زمین پہ چلنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی مسیح اسی وجہ سے پڑا تھا، کیونکہ وہ کوڑھی اور بیماروں کے جسم پہ ہاتھ پھیر کر ان کو شفا دے دیتے تھے اللہ کے اذن سے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چل پھر کر بہت زیادہ تبلیغ کی تھی، یعنی بہت سے علاقوں میں وہ گئے تبلیغ کے لیے، اور اس بنا پر بھی ان کو مسیح کہا جاتا ہے کہ مسیح کا ایک مطلب سیر و سیاحت بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دجال کے لیے بھی لفظ مسیح بولا جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ دنیا میں کثرت سے سفر کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اسی لیے اس کو بھی مسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ آپ نے دجال کے لیے یہ ورڈ سنا ہے، مسیح الدجال؟ جی اس کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، اور وہ بہت تیز رفتار ہوگا، اتنا کہ وہ منٹ میں ایک جگہ سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچ جائے گا۔ بہت کثرت سے وہ پوری دنیا میں سفر کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، وہاں پہ وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ وجیہن فی دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وجیح ہوں گے۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اس سے مراد ہے بہت ہی عزت والے، کیونکہ چہرہ جو ہے نا وہ عزت اور وقار کی علامت ہوتا ہے، اور باعزت اور باروب ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ان کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، تورات وغیرہ سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 12 سال کی عمر میں، جبکہ 12 سال کی عمر میں ایک بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، ہیکل میں باقاعدہ تعلیم دی تھی لوگوں کو۔ اتنا چھوٹا بچہ، اور ہیکل میں بہت بڑے بڑے ان کے جو ہیں وہ عالم تھے، اور ان کو تعلیم دی، اور ان کی تعلیم جو ہے بہت حکمت پہ، اور کلام کی جو بلاغت ہے، اور جو ان کا لب و لہجہ تھا وہ بہت فصاحت والا تھا کہ سب دیکھنے والے حیران رہ گئے تھے۔ وہاں کے جو فقیہ تھے ہیکل کے، اور جو سردار اور کاہن قسم کے لوگ تھے، وہ سب بہت حیران رہ گئے، اور وہ مان گئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو آسمان سے کوئی اختیار ملا ہے، کوئی وحی ملی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ شروع کی تھی نا، تو ان کی تبلیغ میں بہت ہی ایک تاثیر تھی کہ یہودیوں کی ایک بستی سے دوسری بستی تک بہت ہی ہلچل مچ جاتی تھی، کہ ہر شخص متوجہ ہو جاتا تھا آپ کی ذات میں جو وجاہت تھی اس کے سبب۔ اسی طرح دنیا میں بھی آپ وجیح ہیں، وجاہت والے، عزت اور روب والے، اور اسی طرح آخرت میں بھی من المقربین، مقربین میں سے ہوں گے۔ مقربین کا جو روٹ ہے، بتائیں اس میں کون سے 3 حروف نظر آ رہے ہیں جو اس کا روٹ ہے مقربین میں؟ میم قاف را نہیں، میم نہیں، کاف را اور با، قرب۔
उर्दू का वर्ड आपने पढ़ा है ना, कुर्ब। जी। हम्म। तो कुर्ब का माना ये है कि वो अल्लाह से बहुत करीब होंगे। इमाम रागिब हैं बहुत बड़े आलिम, वो कहते हैं कि किसी बंदे के मुकर्रब इलाही होने के मानी ये हैं कि उसका कुर्ब रूहानी बढ़ जाए। यानी हम किसी इंसान के अल्लाह के करीब होने के लिए क्या अलामत बताएंगे? आप बताइए, क्या समझ में आता है? अगर किसी के बारे में कहा जाए वो अल्लाह के बहुत करीब है, तो कैसे पता चलेगा कि वो अल्लाह के बहुत करीब है? हम कि वो उसकी इबादत करता है हम्म। वो इसकी ज्यादा। इबादत करके, हाँ, उसकी इबादत करके उसकी रूह में बातनी तौर पे जो पाकीज़गी और तहारत आती है, तो वो अल्लाह के कुर्ब का सबब बनती है। कैसा इंसान अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल कर सकता है और उसके अंदर इल्म की, हिल्म की, बर्दाश्त की, हिकमत की, कुरान के फहम की, अल्लाह की रहमत की और भी दूसरी कई क्वालिटीज की झलक उसमें नजर आना शुरू हो जाती है। जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं, यही उनकी पहचान है। और वो रूहानी तौर पे भी अल्लाह की तरफ बहुत रगबत करने वाले होते हैं। यानी उनकी रूह जो है ना, वो अल्लाह की तरफ माइल होती है, उसका दिल अल्लाह की तरफ खिंचता है। हमारा दिल जो है ना, उसमें कई चीजों की तरफ मैलान हो सकता है। कुछ लोगों के दिलों में दुनिया की तरफ बड़ा एक मैलान और रुझान होता है। उन्हें रात दिन अपने जो ख्वाब हैं उन्हीं के बारे में ख्यालात आ रहे होते हैं, रात को सोते वक्त भी। लेकिन जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है, तो उसके दिल में अल्लाह की तरफ मिलान और रगबत और रुझान बहुत ज्यादा होता है। ये कुर्ब जो है वो अंदरूनी है। जाहिर में यही ऊपर वाली सिफात नजर आएंगी जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया: इल्म, हिल्म, हिकमत, फहम, रहमत। और उसका इल्म का शौक उसके अंदर पैदा हो जाएगा, उसकी जहालत दूर हो जाएगी। और हिल्म कहते हैं तहम्मुल को, बुर्दबारी। और हिकमत कहते हैं अंदर की बसीरत। जो एक इल्म है, जब इंसान के अंदर उतरता है ना, तो उसके अंदर से बदमिजाज हो जाती हैं, बल्कि इसके बदले अच्छी क्वालिटीज उसके अंदर आ जाती हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो दुनिया में भी वजी होंगे, बाइज्जत होंगे, और आखिरत में अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से होंगे। वयुकल्लिमुन्नासा फिल महदी, और वो कलाम करेगा लोगों से पंघोड़े में, वकाला, और बड़ी उम्र में, वह मिनस सालिहीन, और नेक लोगों में से होगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया से उठाए गए थे, आपको मालूम है कि उनकी क्या उम्र थी? वो कहला की उम्र नहीं थी, बहुत बड़ी उम्र। जी, आपको पता है कि वो किस उम्र में इस दुनिया से उठाए गए थे? 100 से ऊपर। नहीं, 33 ईयर्स। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पे उठाया था, तब उनकी 33 ईयर्स एज थी। और जो कहला की एज है ना, जो यहाँ पे महद तो पिंगोड़ा है, जो बच्चा होता है बिल्कुल, जो भी बोल नहीं सकता। और कहला बहुत बड़ी उम्र, जो बुढ़ापे की उम्र होती है। तो जब वो दोबारा दुनिया में आएंगे, अपनी तबी मौत फौत होंगे, तो तब वो बड़ी उम्र में भी लोगों से कलाम करेंगे। तो कहला से मुराद बड़ी उम्र है। और उनका दुनिया में आके लोगों से कलाम करना क़यामत की बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी है, जो पूरी होकर रहेगी। तो पीछे हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की भी कुछ क्वालिटीज जिक्र हुई, लेकिन अगर हम कंपेयर करें, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने क्वालिटीज दी ना, वो ज्यादा थी, उनसे कहीं ज्यादा थी। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे भी हमें किसकी कुर्बानी नजर आती है? जी बताएं, किसकी कुर्बानी नजर आती है? अ, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा की, जो उन्होंने नजर मानी थी कि "ऐ अल्लाह, मेरे अगर बेटा होगा तो मैं उसको आपके रास्ते के लिए वक्फ करूंगी। वो आपकी इबादत करेगा और वो मेरी खिदमत से और मेरी ज़रूरियात से बेनियाज होगा।" तो अल्लाह ताला ने उनको हजरत मरियम की सूरत में और हजरत ईसा की सूरत में अपनी उस दुआ का एक बहुत ही बेहतरीन रिवॉर्ड दिया।
اپنی اس نظر کا، اور ان کی جو مانی ہوئی نظر تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقے سے قبول کی، اور نسلوں تک نیکی خیر اور تقوی کو جاری و ساری کر دیا۔ تو اس لیے جو انسان اچھی نیت کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو ضرور پھل لگاتے ہیں اور اس کو اس کی زندگی میں ہی دکھاتے ہیں۔ زندگی میں دکھائیں یا نہ دکھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نسلوں تک نیکی اور خیر کو جاری کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ جو بھی ہم عمل کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ کا قرب پانے کے لیے کریں، اللہ کا مقرب بننے کے لیے، کہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ کا قرب نصیب ہو اور آخرت میں بھی۔ جیسے حضرت آسیہ کو جو جنت میں اتنا بلند مقام ملا کہ وہ ٹاپ کی جنت میں ہوں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی، تو ان کو بھی یہ بلند مقام جو ہے ان کے اخلاص کی وجہ سے ملا، اور ان کی اتنی بڑی قربانی کی وجہ سے۔ تو فرعون کے ظلم و ستم کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان سے نہیں پھری، اور اسی حال میں انہوں نے اپنی جان دی۔ جی کلیئر ہے یہاں تک؟ جی چلے، میں آپ سے مزید بھی کچھ کوسچنس پوچھنا چاہ رہی تھی، اب میرا نیٹ صحیح ورک نہیں کر رہا۔ چلیں پھر میں آپ سے صبح سن لوں گی مزید انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔